अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियेकार सहाफ़ी अली रज़ा अलवी साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार मज़हर बरलाह साहब। तो सबसे पहले मज़हर बरलाह साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी होने के बाद वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू नहीं किया गया। यही नहीं बल्कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी KP के अंदर इलेक्शन की तारीख 8 अक्टूबर तजवीज़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस सूरत हाल के दौरान सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन के हवाले से इक़दामात करने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। इसके साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत में 27 मार्च तक तोसी उन्हें मिल गई है। अगरचे कि वहाँ पर इस हिफाजती ज़मानत में तोसी की बहुत मुखालफत हुई, ताहम अदालत ने उन्हें 27 मार्च तक इसमें तोसी दे दी है। इसके साथ हम बात करेंगे महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा सामने आ रहा है। सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि आने वाले दिनों में सरकारी हज भी आवाम की पहुँच से दूर होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि बाअसर शख्सियात की अरबों रुपए की नादहिंदा शुगर मिल्स को कैसे चीनी एक्सपोर्ट करने का कोटा दिया गया। और इसके साथ हम बात करेंगे मुअत्तल MD नॉर्दर्न गैस कंपनी अली जावेद हमदानी के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा, वफाकी हुकूमत अली जावेद हमदानी की बरतरफी के लिए डट गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मज़हर बरलाह साहब से। बरलाह साहब, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं, 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकते, वफाकी हुकूमत भी तमाम जमातें वहाँ पर यक ज़बान हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई। उन्होंने न सिर्फ इस इक़दाम की मुज़म्मत की, इस इक़दाम को आइन शिकनी से तशबीह करार देते हुए ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन आज पूरा दिन गुजर गया, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। आप लाहौर में मौजूद हैं, क्या आपको हिकमत अमली PTI की तब्दील होती दिखाई दे रही है आपको? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की मंशा से ही ये डेट मेरी मालूमात के मुताबिक दी है। मगर देखिए कि ये आइन के साथ एक खुला मजाक किया और सदर मुमलिकत के साथ भी खुला मजाक किया और पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के साथ भी खुला मजाक किया इलेक्शन कमीशन ने। यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश नहीं रहेगी। शेख रशीद अहमद तो मेरा ख्याल है चले गए हैं, PTI अभी नहीं गई। अगर ना भी गई तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो एक्शन जरूर लेगी। वो इसलिए लेगी कि देखिए, पाकिस्तान का कोई भी कानूनी माहिर जी इसको सराह नहीं रहा, बल्कि वो कह रहा है कि ये आइन को तोड़ दिया गया है, तो आइन शकनी हुई है जी। अब देखिए, जब आइन शकनी हुई है तो वो किसी न किसी गले तो पड़ेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट इनको बुलाएगा और अदालत में जब तलबी होगी तो फिर देखिए ये किसके गले में घंटी बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे तो आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन बरलाह साहब, ये लगेगा किसके ऊपर? जिम्मेदारी कैसे फिक्स होगी? क्या पूरी पार्लियामेंट पे, तमाम सियासी जमातों पर, इलेक्शन कमीशन सब पर लगेगा? नहीं, सारी सियासी जमातों पर तो नहीं लगेगा। गुजारिश ये है कि जो लेटर लिख रहा है या जो डेट दे रहा है, जो पहले कहता था, देखिए इलेक्शन कमीशन की 2 अमली देखिए। पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे जी डेट देना हमारा काम नहीं जी। अब उनका ये झूठ बिल्कुल बेनकाब हो गया। उन्होंने जब डेट दी तो या तो वो मौक़िफ़ दुरुस्त था या ये वाला दुरुस्त है। पहले ये कहते थे हम डेट नहीं दे सकते, अब डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम कैसे बन गया। फिर देखिए कि जो डिफेंड करने वाला होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जी, उसने इनकार कर दिया, उसने इस्तीफा दे दिया जी। उनका इस्तीफा बड़ा ही जिस टाइम पे आया है, बड़ा बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं उससे। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं तो ये डिफेंड नहीं कर सकता आइन शकनी को, तो आइन शकनी को डिफेंड करना किसी के लिए भी मुश्किल काम होगा जी। तो मेरा ख्याल है
کہ الیکشن اگر 30 اپریل کو نہیں بھی ہوئے تو یہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے. یہ ملا صاحب پھر کب ہوں گے؟ تو پھر کب ہوں گے بالآخر؟ دیکھیے پس پردہ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا جی کہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں. وہ کوئی ڈیٹ میرا خیال ہے فائنل ہو جائے گی مئی یا جون کی، ہو سکتا ہے مئی کی ہو جائے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے ایشو پہ خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کو تو کھلا چیلنج کیا ہے ایک الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن تو اپنے آپ کو بہت بڑا ادارہ ثابت کرنے پہ تل گیا ہے کہ میں سپریم کورٹ سے بھی بڑا ہوں، میں پارلیمنٹ سے بھی بڑا ہوں. لیکن برلاس صاحب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو گراؤنڈز چاہیے الیکشن کروانے کے حوالے سے اسے میسر نہیں ہے، وفاقی حکومت کے ادارے اس کو وہ فرم کمٹمنٹ نہیں دے رہے، تو الیکشن کمیشن کیسے پھر آگے بڑھے گا؟ دیکھیے اس میں بہت سے ملکوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایران میں جنگ ہو رہی تھی تو الیکشن ہوئے، جی برطانیہ میں جنگ ہو رہی تھی تو الیکشن ہوئے، جی امریکہ میں ایسی صورتحال میں 2 دفعہ الیکشن ہوئے. تو بہت سے ملکوں میں الیکشن ہوئے جنگوں کے دوران بھی، تو یہاں تو جنگ کی کوئی صورتحال نہیں ہے. جی تو یہ ایک ملی بھگت ہے الیکشن کمیشن کی یا وفاقی محکموں کی. صحیح. تو اب چونکہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اور یہ سپریم کورٹ کے حکم سے ایک ڈیٹ طے ہوئی تھی، جی اور سپریم کورٹ نے جو حکم کیا تھا کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کے بعد ڈیٹ دے، جی تو وہ 30 اپریل کی ڈیٹ دی گئی تھی. جی برلاس صاحب، ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں گے جب اسی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں صدر مملکت نے 3 مارچ کو پنجاب کے الیکشن 30 اپریل کو کروانے کی ڈیٹ دی تھی، تو پروگرام ریڈ زون میں ہم نے کیا ایکسکلوسیو خبر شیئر کی تھی اپنے ناظرین کے ساتھ. اس وقت بھی وفاقی حکومتیں کیا سوچ رہی تھیں یہ سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علی رضا علوی صاحب کی اس کے اوپر ٹیک لیں گے. جی اب 30 اپریل کی تاریخ تو سامنے آ گئی ہے، صحیح ہے، لیکن جو میری اطلاعات ہیں جب یہ معاملہ آیا اور آج بھی مختلف لوگوں سے شخصیات سے بات ہوئی، ابھی بھی اس حوالے سے 3 اہم ترین ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ 30 اپریل کو بھی پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہے پنجاب میں منعقد ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت آج 3 بڑوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، سر جوڑ کر بیٹھے سارے صورتحال کا جائزہ لیا، اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسے نکات یہ اٹھائیں گے. اب انہوں نے وقت بھی حاصل کر لیا ہے، اسٹریٹجی دوبارہ بنائیں گے، اور 90 دن کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ نے ایک دفعہ نمٹا لیا کہ بات اس سے آگے جا سکتی ہے. تو ابھی تک یہ نہیں لگ رہا، اور ہماری معلومات کے مطابق بھی 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اب بالکل کلیئرٹی ہے وفاقی حکومت میں شریک جماعتوں کے لیول کے اوپر کہ ٹھیک ہے وقت گین کریں، آگے چل کے جو انہوں نے اپنے اسٹریٹجی کو کرنا ہے ڈسکلوز، اس کے مطابق وہ 30 اپریل کو الیکشن میں جانے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے. علی رضا علوی صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی تھی. 3 اپریل کو آپ نے بھی اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیا تھا، اور سب کو دکھائی دے رہا تھا واضح کہ الیکشن کرانے کے لیے وفاقی حکومت میں شریک جماعتیں تیار نہیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایک حکمت عملی کے تحت یہ ٹائم گین کر کے اس کو اناؤنس کریں گے، اور الٹیمیٹلی وہی ہوا. لیکن اب سوال یہ ہے جو پورے ملک کے اندر ایک ہنجان انگیز کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اور ہر طرف سے دوبارہ الیکشن کے مطالبے آ رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ گتھی اب سلجھے گی کیسے؟ سپریم کورٹ تو آج کوئی نہیں گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر کی بہرحال جو ہے اس میں ہم نے بھی یہ بات اس وقت کی تھی، حالات یہی لگ رہے تھے، تجزیہ یہی تھا کہ یہ 30 تاریخ کو نہیں ہو گیا. 3 مارچ کو یہ جو ہوا معاملہ، اور 30 اپریل کو یہ نہیں ہوا. ابھی بھی کوئی آگے چلے گئے ہیں معاملہ، جی کوئی ہوتا نظر نہیں آ رہا. 8 تاریخ آ گئی ہے، جی ابھی برلاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 کو بھی ہوتے دکھائی نہیں دیتے. ظاہر ہے یہ ان کا تجزیہ ہوگا یا انفارمیشن ہوگی، لیکن الیکشن سے ابھی یہ بھی کہا گیا، ابھی بہت ساری بحث تمیز جاری ہے ہر طرف، پتہ ہے لے دے ہو رہی ہے تمام ٹاک شوز میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اپنے طور پہ. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ اور وہ جو فیصلہ کرے، حالات ایسے نہیں ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ پیسے نہیں ہیں جی، فائنانشیل حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اور اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. اور ساتھ IMF کا بھی جواب آ گیا کہ جناب یہ IMF یہ پیسوں کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ خیر سیدھی سیدھی ایک مذاق والی بات ہے کہ آپ اس کو لنک کر دیں پیسوں کے ساتھ اور کہیں کہ پیسے نہیں ہیں اور اس وجہ سے نہیں ہے. شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ادا کروں گا اس دوسری رمضان کو کہ کوئی دہشت گردی والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا.
ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جی ملک میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے اور اس لیے الیکشن نہیں ہوئے اور جانوں کے نظرانے کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا نہ ہوتا. نہیں خیر ہمارے یہاں سیکیورٹی کنسرن تو جو ہے نا معذرت کے ساتھ یہ ایک سٹنٹ ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے تو سیکیورٹی کلیئر ہوتی ہے, نہیں کرنا تو سیکیورٹی کے خدشات جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑے حالات خراب ہونا دکھائی دیتے ہیں. یہ کوئی سچائی نہیں اور لوگ اس کو اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے. الیکشن ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے تو غلط ہوا ہے, لیکن اس میں میرا ایک پوائنٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ الیکشن ان کو اکٹھے کرنے چاہیے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. ہر صورت میں ڈیفینیٹلی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 2 کے ہو جائیں اور 2-3 کے رہ جائیں. جی سارے ہونے چاہیے, باقی وفاقی بھی ہونے چاہیے, باقی دونوں کے 3 وہ ہو گئے اور 2 یہ, 5 الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. جس دن بھی ہوں ایک ہی دفعہ شیڈول آنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک اس بار بار کھیل کا اور اس مذاق کا متحمل نہیں ہے. فائنانشیل حالات کو تو چھوڑے نا, یہ تو بالکل ایک لیم ایکسکیوز, کسی نے پتہ نہیں کس نے, اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے. اب اس کے لیے بات وہی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی بڑی پازیٹیو بات کی ہے. وہ جو حالانکہ جذباتی ہیں, غصے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے, بات چیت کی طرف آنا چاہیے. اور اس کا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیک چینل ڈپلومیسی پہ رابطے بہرحال موجود ہیں, کہیں نہ کہیں باتیں ہو رہی ہیں. برلاس صاحب نے اس کی نشاندہی برلاس صاحب نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کی نشاندہی کی, پہلے بھی کر چکے ہیں, اور یہ انفارمیشن کوئی ہمارے پاس بھی کچی پکی سی طرح کی ہے کہ بات چیت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. یہ بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی آن دا ریکارڈ بھی کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. فواد نے بھی کہہ دیا, مین سٹریم لیڈر عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا, شہباز شریف بہت پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ اور کچھ ہو نہ ہو ہمیں میثاق معیشت کے اوپر کم از کم اکٹھا ہونا چاہیے. اب آپ آگے بات کریں گے, اور تفصیلی بات ہم اس پہ کریں گے کہ جس ملک میں 46% مہنگائی ہو جائے اس ملک میں جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. درست کہا. ٹھیک ہے نا, ان کو اپنی سیاست اور اپنی ناک اور انا بچانے کے لیے ٹھیک ہے کل سپریم کورٹ والے بلائیں گے کہ آپ نے ہمارے حکم پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا, وہ اپنی کوئی جسٹیفیکیشن الیکشن کمیشن والے دیں گے. اب ظاہر ہے کل تو چھٹی کا دن ہے, منڈے کو جو بھی ورکنگ ڈے ہوگا. اچھا تو معاملات تو خراب ہوئے, اس میں صورتحال مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے. ڈیڈ لاک ہے, معاشی ڈیڈ لاک ہے, معاشی ڈیڈ لاک ہے. صورتحال کو سنبھالنے کے لیے گزشتہ روز عمران خان صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور یہ 2 فیصلے ہوئے کہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے کا بھی اناؤنسمنٹ ہوئی. جی بالکل ہوئے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کیوں آگے بڑھ کر واضح نہیں کرتے, جو ڈے فرسٹ سے ہم کہتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس جائیں, وہاں بیٹھ کے بات کریں, وہاں آپ اتفاقی رائے قائم کریں. جو ہوئی ہے نا اس کی بھی وجہ میرے سے پوچھنا, مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے. پھر جب یہ فیصلے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو پھر میں تھوڑا سا اس کی وہ ہوتے ہیں نا جرنلسٹک وہ جو ایک ہوتا ہے کہ چکر کیا ہے کہ آخر یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے, تو اس پہ جب تھوڑی سی سن لی, کوئی مختلف لوگوں سے پوچھا, دونوں پارٹیوں کے, پیپلز پارٹی والوں کے لوگوں سے, پی ٹی آئی والوں سے, نون لیگ والوں سے, یہ پی ڈی ایم, کہ یہ کیوں ہوا ہے. عمران خان صاحب نے اچانک یہ کیا کہہ دیا کہ کیوں جا رہے ہیں, تو پتہ یہ لگا کہ جب رانا ثناءاللہ نے اکراس دا بورڈ 1 گھنٹے کی تقریر کے دوران 4 شیٹ پوری پیش کی عمران خان کے اوپر, ان کے بطور وزیر اعظم ناکامیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے 3-3.5 سال میں کیا گل کھلائے, اس ملک کو کہاں تک پہنچایا, تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا, یہ جو بھی انہوں نے وقول ان کے بات کی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو جب منصب سے ہٹایا گیا تو تب سے لے کے اب تک انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے, کیا صورتحال کیا ہے, کس طرح کی کنفیڈریشن کی طرف آئے ہیں. تو وہ جب پوری گفتگو کر رہے تھے تو وہاں ایک پن ڈراپ سائلنس تھی. تمام میڈیا ان کو لائیو کٹ کر رہا تھا, کوئی شور شرابہ نہیں تھا, اور وہ پوری کی پوری گفتگو پوری قوم کے سامنے براہ راست جا رہی تھی, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہ بات عمران خان صاحب کو بالکل پسند نہیں آئی. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے لوگ اجلاس میں موجود ہونے چاہیے, اگر ون گو میں اگر اس طرح کی ہمارے خلاف 4 شیٹ پیش کرتے ہیں تو وہاں کوئی شور شرابہ کرنے والا ہو, ہلا گلا کرنے والا ہو, جواب دینے والا ہو. یہ فیصلہ برلاس صاحب آپ سے جانیں گے, کیا پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اگر مشترکہ اجلاس میں جا کر شرکت کرتے ہیں, پارلیمنٹ واپس چلے جاتے ہیں, تو جو اس وقت قومی سطح کے اوپر سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, ایک ہجان انگیز کیفیت ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, کیا وہ صورتحال وہاں غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو سکتی ہے, کوئی اتفاقی رائے طے پا سکتا ہے؟ اور صدر مملکت نے بھی خط لکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہ متعلقہ اداروں کو ہدایت کریں الیکشن مقررہ مدت کے اندر ہونے چاہیے. تو کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے سب جماعتوں کے سربراہان اور پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر بیٹھ کے اس معاملے کو کیا بہتر انداز میں حل نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بٹی صاحب, کہیں نہ کہیں بیٹھنا تو پڑے گا, لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دوں, وہ اتفاق سے میں بھی نہیں کر سکا اور علی رضا علوی صاحب بھی اس طرف روشنی نہیں ڈال سکے.
جو 2018 میں میاں نواز شریف کہا کرتے تھے، آج بھی ان کے کلپ اگر آپ نکال لیتے تو اچھا تھا. وہ کہتے تھے ایک گھڑی الیکشن ہم لیٹ نہیں ہونے دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کہا کرتے تھے کہ جیسی مرضی بدامنی ہو جائے ایک منٹ الیکشن لیٹ نہیں ہوں گے. شاہد خاقان عباسی، اس طرح ان کے بہت سے لیڈران. تو کیا یہ اس وقت ان کا موقف درست تھا یا آج درست؟ اس وقت اسمبلی مدت پوری کی تھی نا بلا صاحب. دیکھیے بھٹی صاحب، اب 1980 نہیں ہے نہ 1990 ہے. اب لوگوں کو نہیں چارا جا سکتا اس طرح کہ آپ لوگوں کو ایک وقت میں کچھ کہیں اور دوسرے وقت میں کچھ کہیں. اسی سال مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ کہا کرتے تھے کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں ہم الیکشن کرا دیں گے. اب موجود ہے ان کی گفتگو، تو آج اس گفتگو سے کیوں مکرا جا رہا ہے؟ تو پس پردہ میں جو کہہ رہا نا مذاکرات، میرا خیال ہے الیکشن جو ہے مئی جون میں کہیں نہ کہیں ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور بالآخر ان کو بیٹھنا پڑے گا. بیٹھنے کے بغیر جب تک سیاستدان نہیں بیٹھیں گے یہ معاملات الجھے رہیں گے، یہ حل نہیں ہوں گے. بلا صاحب بڑی اچھی تجویز دی آپ نے کہ سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علی رضا علیوی صاحب آپ سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب کو پہلے بھی عدالتوں سے جب ریلیف ملتا ہے تو اقتدار بھی شریک جماعتوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہیں کہ جس طریقے سے ان کو عدالتوں سے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملتا ہے وہ ایک عام بندے کو نہیں ملتا، ایک عام شہری کو نہیں ملتا. آج ہم نے دیکھا کہ دوبارہ عمران خان صاحب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. 2 ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک تو جو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے ان کو قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو خاتون جج سے دھمکی کیس کا معاملہ تھا. دوسرا کیس میں انہوں نے کہا کہ 5 مقدمات دیگر ہیں، میری حفاظتی ضمانت میں مزید مجھے دی جائے. وہاں پر مخالفت کی گئی کہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ آپ سیکنڈ ٹائم آ کے دوبارہ حفاظتی ضمانت لیں. تو عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا کہ ہم اسی جو پہلے ضمانت دی تھی اسی کو ایکسٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ایکسٹینشن بھی مل گئی. تو اب عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد میں پیش ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. تو جب وہ پیش ہوں گے، جو لاسٹ ٹائم آئے تھے اس وقت حفاظتی ضمانت تھی، جتنا بڑا لاؤ لشکر لے کے آئے تھے اور جس طرح حالات خراب ہوئے، مزید مقدمات بھی ان پر قائم ہوئے، تو اب ان کو جس طرح ہائی کورٹ جاتے ہیں بغیر لاؤ لشکر کے، بغیر اپنے کارکنوں کے، اسی طرح خاموشی سے پرامن طریقے سے کیا وہ پیش ہوں گے یا پرانی حکمت عملی لگ رہی ہے آپ کو دہرائیں گے؟ اب وہ تو کہتے ہیں میں تو آج چھپ کے آیا ہوں. آج جو ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کیا کریں، میں وہاں گیا تو وہاں مجھے جانے نہیں دیا گیا، اسلام آباد سارا بند کر دیا گیا، اور اب میں ادھر چھپ کے آیا ہوں، میری جان کو بڑا خطرہ ہے، اور جان بچا کے وہاں سے بھاگ کے نکلا اسلام آباد سے. تو وہ جان بچا کے کئی دفعہ اسلام آباد سے بھاگ کے نکلے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے بلیو ایریا سے، یاد ہے، بھاگ کے نکلے تھے جان بچا کے. اور پھر اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے مسلح لوگ آئے ہیں KPK سے، اور وہ جناب اسلحے سے مسلح ہیں اور یہ ہیں اور وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. پھر جب آگے سے یہ رانا ثناء اللہ نے اپنے قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی اور پولیس نے شیل برسائے تو پھر واپس بھاگے اور کہا وہ خون ریزی کا خطرہ تھا. اب پھر جو ہے وہ اپنی جان بچا کے گئے ہیں کہ وہ خود ان کا کہنا ہے، میں تو کوئی لفظ نہیں استعمال کر رہا، ان کا کہنا ہے کہ اب بڑی مشکل سے میں وہاں سے جان بچا کے بھاگا، واپس نکلا. لفظ بھاگا نہیں کہا ہوگا تو واپس نکلا، پہنچ گئے. اب دوبارہ آئیں گے، یہ تو خیر وہی بتا سکتے ہیں نا ان کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے، کہ وہ چھپ کے آئیں گے اور ادھر آ کے کہیں گے کہ بڑی مشکل سے چھپ کے بچا کے آیا ہوں، یا کہیں گے کہ نہیں میرے تو فالورز اتنے ہیں کہ میں جناب جب جانے کی نام لیتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں سڑکوں پر. وہ آئے، ان کی اپنی مرضی ہے نا. منع کرنے کی کال بھی دے سکتے ہیں کہ آپ مت آئیے. انہوں نے، آپ نے کبھی دیکھا ان کو منع کرتے ہوئے؟ بالکل نہیں. اندر سے جب وہ بم مار رہے تھے تو آپ نے دیکھا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کے گھر کے اندر سے پولیس کے اوپر بھی شیلنگ ہوئی ہو، انہوں نے منع کیا؟ بالکل آپ نے دیکھا کسی کو منع کرتے ہوئے؟ اچھا جب ان کے دور میں یہاں صحافیوں کو پکڑ کے مار رہے تھے تو آپ نے دیکھا کسی کو انہوں نے منع کیا ہے؟ بالکل نہیں. ان کے دور میں جب دوائیوں کی قیمتیں کئی 100 گنا مہنگی ہو گئی تھیں اور اس کے بعد عامر کیانی کو ہٹا کے سیکٹری جنرل لگا دیا گیا تھا تو اس کو لوٹ مار سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے منع کیا تھا؟ بالکل نہیں. ان کے زمانے میں آٹے کا سکینڈل آیا، گندم کا سکینڈل آیا، چینی کا سکینڈل آیا، تحقیقات ہوئیں اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں تھے ان کی کرسیاں اور نزدیک ہو گئیں. صحیح. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو منع کیا ہے؟ وہ منع نہیں کرتے اور انہوں نے اب بھی منع نہیں کرنا.
انہوں نے بس ایک نیا جو ہے نا کوئی نہ کوئی اسٹینڈ لینا ہے. اور یہ ان کے قول و فعل میں تضاد کی یہ بات جو ہے اس پہ جو ہے بعض میرے دوست احباب ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ بہت بری لگتی ہے کہ عمران خان جیسے لیڈر سے میں اتنے جھوٹ, منافقت اور دوہرے رویے کی, دوہرے کردار کی توقع نہیں کر سکتا. مثال, عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو کے کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. آج بھی یہی جو ہے نا اسٹریس لیا گیا کہ جان کو خطرہ ہے, پہلے بھی ایک بار حملہ ہو چکا ہے. اچھا یہ کیسا جان کو خطرہ ہے کہ جو مینار پاکستان پہ ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرنے کے لیے جان کو کوئی خطرہ نہیں. لاہور میں ریلی کے دوران بھی ریلی کی خطاب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لوگوں کو لے کے آ کے جوڈیشل کمپلیکس پہ دعویٰ بولتے ہوئے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن عدالت میں پیش ہوتے ہوئے اندر جاتے ہوئے جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. گاڑی سے میں نہیں نکل سکتا ہوں, جان کو خطرہ. اصل میں اس میں بھی ایک ڈرامہ ہوا ہے. وہ پتہ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرامہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں نا, انہوں نے اب عمران خان کے روز کے جلسوں سے تنگ آ کے ان کو یہ مشورہ دیا, یہ شرلی چھوڑنی شروع کر دی. عمران خان آپ کو پتہ ہے کانوں کے کچے ہیں کہ وہ خطاب کرتے کرتے کسی نے کان میں آ کے جو بات کی انہوں نے کوئی بات کر دیتے تھے. ان کا طریقہ کار تھا کنٹینر سے لے کے اب میں وائنڈ اپ کروں ایک جملے میں, بالکل ایک جملے میں صرف, کہ وہ ان کو لوگوں نے کہا, یہ جو لوگ تھے آئے نا آگے, ہاں کدھر سے آئے ہو, فلاں جگہ سے, یہ میرا جلسہ کرا دو. ایک جلسے پہ 3 کروڑ 4 کروڑ روپے خرچ ہوتے تھے. خان صاحب کی زبان ہلتی تھی, اگلے کے 3-4 کروڑ لگ جاتے تھے. پھر اس کے بعد اس کی کھچائی بھی ہوتی تھی, بندے پورے نہیں ہوئے, لوگ کیوں نہیں آئے. اچھا انہوں نے کانوں میں یہ کہنا شروع کر دیا, خان صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, تاکہ وہ خرچہ بھی نہ کرنا پڑے, جلسے بھی نہ کرنے پڑے. دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو لوگ ان کے کان میں بات ڈالتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں, ایک نئے اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آتے ہیں. بلال صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مہنگائی نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے. اب سرکاری حج بھی عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو رہا ہے. جو سامنے اب اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. رواں سال کو 11 لاکھ روپے سے زائد لوگوں کو ادا کرنا پڑیں گے. قربانی کی رقم الگ ہوگی. عام بندے کا بھی خواب ہی بن جائے گا ایک عام غریب پاکستانی کا کہ وہ حج کا فریضہ حج ادا کر سکے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جب ایسے مہنگائی کا ماحول جاری ہے, ٹائٹ پالیسیز جاری ہیں, ایسے میں 9 ایسی شوگر ملز ہیں جن کے مالکان با اثر ہیں. سندھ سے زیادہ تر کا تعلق ہے. 12 ارب کی نادہندہ ہیں. بجائے اس سے کہ ان کے ہم سے بر وقت ریکوری کرتے, معاملات لٹکے ہوئے ہیں, لیکن ان کو کہا کہ اب اپنی چینی کو آپ ایکسپورٹ کریں اور مزید پیسے بھی کمائیں. تو یہ دوہرا معیار ہمارا کب ختم ہوگا جس کی وجہ سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے اور قومی خزانے پر بھی بوجھ پڑتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ جواب دے دوں جو علی رضا علی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ ویسا ہی ہے جیسے عدالت میں پیش ہوتے وقت میاں شہباز شریف صاحب کو کمر درد ہوتی تھی, اور جب سے وہ وزیر اعظم بنے انہیں کمر درد نہیں ہوئی. صحیح. تو پاکستانی سیاستدانوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب عدالتوں میں پیش ہونا ہو تو اور موقف اختیار کرتے ہیں جب اقتدار میں آ جائیں. اور لیکن عمران خان تو ان روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے رہے ہیں بلا صاحب, وہ تو نئی مثال قائم کر رہے ہیں. اب آپ یہ شوگر کی جو آپ نے بات کی, دیکھیے عام آدمی پاکستان میں تو بیچارہ زندہ رہنے کے لیے ترس رہا ہے, ایک ایک لقمے کو ترس رہا ہے, اور غریب آدمی کا تو ویسے جینا محال ہے. یہ حکمران ٹولہ جو ہے اس کے بارے میں کیسر بنگالی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں. پاکستان پہ مافیاز کی حکومت ہے, اور کیسر بنگالی ایک ایسے معیشت کے ماہر ہیں جو پیپلز پارٹی کے بہت قریب رہے ہیں. ان کی گفتگو 4-5 دن پہلے انہوں نے کی, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تک اب لوگ کھڑے نہیں ہوں گے یہ بدماشیاں پاکستان پر حکومت کرتی رہے گی. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان میں چینی کی قیمت کا تعین کوئی حکومت نہیں کرتی, شوگر مل ایسوسی ایشن کرتی ہے. بالکل. یعنی یہ لوگ سبسڈی بھی لیتے ہیں, قیمت کا تعین بھی خود کرتے ہیں, اور سب کچھ خود کر کے لوٹ مار کر جاتے ہیں. اب IMF سے جن لوگوں نے قرضے لیے تو ان سے حساب لیا جائے. پاکستان کے عام آدمی نے تو بیچارے نے لیا نہیں قرضہ, نہ اس پہ خرچ ہوا. 1 ارب کے لیے پاکستان ترس رہا ہے. تو 2 یہ خاندان جو ہیں آصف زرداری اور نواز شریف, یہ $100 بلین کے ممبر ہیں. دنیا کا جو کلب ہے $100 بلین کا, تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس $100 ارب سے زیادہ کی دولت ہے. تو یہ لے یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹو فگر ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. نہیں دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک تحقیقی صحافی ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود, انہوں نے کہا, میں تو نہیں کہہ رہا.
حضور یہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگراموں میں بارہا کہا، لیکن کسی سرٹیفائیڈ ادارے کی رپورٹ تو نہیں ہے نا یہ. بہرحال چلے جو بھی ہے، جو باہر لوٹ مار کر کے لے گئے وہ تو لانا چاہیے نا. اس ملک سے لے گئے کو میاں نواز شریف ادھر لندن میں تو نلکے ٹھیک نہیں کرتا تھا. چلیں برلا صاحب، احتساب تو ہوا نا، نیب نے ساری کوشش کر لی اور جو کچھ سامنے آیا آج تک کسی ادارے کی طرف سے سامنے نہیں ہے. اگر کسی کا کچھ کوئی لے کے گیا ہے باہر موجود ہے تو یقینی طور کے پر وطن وہ رقم واپس آنی چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین سوئنودن کمپنی کے ایم ڈی علی جاوید ہمدانی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 18 فروری کو اختیارات کے غلط استعمال کے نتیجے میں معطل کر دیا تھا. علی جاوید ہمدانی نے سوئنودن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور ان کا یہ موقف تھا کہ سوئنودن کا بورڈ آف ڈائریکٹرز انہیں عہدے سے ہٹانے کا مجاز نہیں ہے. تاہم سوئنودن بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نہ صرف انہیں عہدے سے ہٹایا بلکہ اختیارات کے غلط استعمال کے حوالے سے فوری طور کے اوپر انکوائری کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کے اندر یہ انکشاف ہوا انکوائری کے دوران کہ علی جاوید ہمدانی نے ایک پرائیویٹ کمپنی پریسر ڈسکون کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے پرفارمنس بانڈ جمع کروایا، جس کی مالیت 135 ملین روپیز تھی، جو کہ الٹیمیٹلی اب ضبط ہو چکا ہے، جس کو سوئنودن کمپنی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور بورڈ سے بھی اس کی منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی. صرف یہی نہیں، علی جاوید ہمدانی نے پریسر ڈسکون کے ساتھ معاہدے کے تحت 1 کروڑ روپے کی مزید پرفارمنس گارنٹی بھی جمع کروانی تھی، جس کے نتیجے میں سوئنودن کا بورڈ آف ڈائریکٹرز حرکت میں آیا اور انہیں معطل کر دیا گیا. جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو وہاں پر اس وقت صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی جب وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم رائے محمد محمود نے جب انہوں نے اپنا وہاں پر جواب جمع کروایا، جس کے مطابق علی جاوید ہمدانی صاحب کو ہٹانے کا یا معطل کرنے کا بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس بالکل اختیار تھا. صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ علی جاوید ہمدانی جن کی تقرری پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوئی جنوری 2021 میں، وہ تقرری ہی غلط ہوئی. اس وقت جو 3 نام کا پینل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بھیجا گیا تھا وفاقی کابینہ کی منظوری کے لیے، اس میں سے ایک امیدوار نے وڈرا کر لیا تھا، جس کے بعد 2 نام رہ گئے تھے اور اصولی طور کے اوپر قواعد و ضوابط کے مطابق تیسرا نام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے آنا چاہیے تھا، جن میں سے ایک نام وفاقی کابینہ اس کی منظوری دینی تھی. تاہم ایسا عمل نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں ڈے فرسٹ سے ان کی تقرری ہی بے ضابطگی ہوئی اور اس سے ان کو عہدے پر فائز نہیں رکھا جا سکتا. انہوں نے اس حوالہ دیا جس کے اوپر علی جاوید ہمدانی صاحب بہت مایوس دکھائی دیے، وکلا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی تقرری کے اندر ماسٹر اینڈ سرونٹ کا رول اپلائی ہوتا ہے، اور جب اس درخواست کے مطابق جو کورٹ میں آئی، جب ماسٹر چاہے گا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کے اپنے پرفارمنس کے مطابق کام سر انجام دینے کے مطابق سر انجام نہیں دے پا رہے، تو ماسٹر اینڈ سروس رول کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے. تو معاملہ ہائی کورٹ کے اندر ہے اور علی جاوید ہمدانی کو تاحال اپنی معطلی کے احکامات منسوخ کروانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ بہت تیزی کے ساتھ اس معاملے کی انکوائری کر رہا ہے. دوسری جانب ایک اور معاملہ جو علی جاوید ہمدانی صاحب نے بنو ویسٹ 1 سے جو گیس نئی ڈسکور ہوئی تھی اس کو قومی سسٹم میں نیشنل ٹرانسمیشن میں لانے کے لیے 55 کلومیٹر کی لائن ڈالنے کے بجائے 270 کلومیٹر کی لائن بچھانے کا ٹھیکہ جاری کروایا، جس کے نتیجے میں اربوں روپے کا سوئنودن کے صارفین کے اوپر بوجھ پڑا. اس معاملے کی شکایت بھی ایف آئی اے کو کی گئی اور ایف آئی اے اب اس معاملے کی تحقیقات کرے گی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ سوئنودن کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو وفاقی حکومت نے یہ مجاز بنایا ہے کہ وہ علی جاوید ہمدانی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا بالکل مجاز تھا، اور انہیں کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی کہ وفاقی حکومت ان کو ہٹاتی یا وفاقی حکومت ڈائریکٹلی انٹروین کرتی، چونکہ اصل کردار ان کی تعیناتی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تھا. تو علی رضا علوی صاحب آپ سے کامنٹ میں ضرور لینا چاہوں گا، سچویشن جس حد تک بن چکی ہے، علی جاوید ہمدانی صاحب جن کی ڈے فرسٹ تقرری کو بھی وفاقی حکومت نے خلاف ضابطہ قرار دیا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول کے بغیر انہوں نے 135 ملین روپے کی بینک گارنٹی دی جو ان کیش ہو گئی، اس کے خزانے سے گئی، صارفین کو یہ قومی خزانے کا نقصان پہنچا. ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ مجھے واپس آنے کی اجازت دی جائے. کیا ان کا واپس آنا ممکن ہے یا صرف انکوائری کر کے ان کو گھر بھیج دینا مناسب ہے؟ جب تقرری ہی غلط ثابت ہو گئی کہ تقرری غلط ہوئی ہے تو پھر تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو پیسے 135 ملین ڈبوئے ہیں اس کی بات خالی واپسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو انہوں نے تنخواہیں اور مراعات لی ہیں وہ بھی ان سے واپس لیے جانے چاہیے کہ ایک بندے نے یہاں پہ انہوں نے جو ان کی تنخواہیں اور مراعات ہیں انکوائری کے بعد وہ بھی واپس لینی چاہیے. یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اس کی تفصیلات ناظرین آپ کو شیئر کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ہوگی ملاقات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.